बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर में नाज़रीन हम लोग बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद के जो अहम होने वाले इंतखाबात हैं, दिसंबर के अंदर अनाउंस हो गए हैं, लोकल बॉडीज़ बल्दियाती इंतखाबात। इसके अंदर हम लोग इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन रखी है। इसका मकसद ये है कि बल्दियाती इंतखाबात हमने पहले भी देखे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उससे जो मतलूबा नताइज थे वो हासिल ना हो सके और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद के लोग हैं, देही इलाकों के लोग ज़्यादा मायूस हुए। शहरी इलाकों में तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जिम्मेदार इदारा है, तरक्याती इदारा है, वो अपना काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोकल बॉडीज़ इंतखाबात से जो पहले हुए कि वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं लोकल, वो उनके मसाइल आम लोगों के, देही इलाकों के लोगों के हल करेंगे। वैसा ऐसा कुछ हो ना सका। बहुत ज़्यादा दावे किए गए, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, बहुत ज़्यादा मामलात थे, लेकिन जिससे मैंने पहले कहा कि नताइज ना मिल सके। अब एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को 2022 के अंदर दोबारा बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के अंदर अनाउंस कर दिए हैं। तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमें इस्लामाबाद के अंदर एक दफ़ा फिर बड़ी गहमा गहमी नज़र आती है। ख़ास तौर पर जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इस्लामाबाद की लोकल लीडरशिप है, वो इस हवाले से बहुत मुतारिक है। आज हम लोगों ने एक ख़ुसूसी पैनल तश्कील दिया है। ये इस्लामाबाद की जानी पहचानी शख्सियात हैं, इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से इनका ताल्लुक है। आपके साथ इनकी ख़ुसूसी गुफ्तगू भी रखेंगे सामने और इनसे जानेंगे कि क्या बल्दियाती इंतखाबात जो इस्लामाबाद के अंदर दोबारा होने जा रहे हैं, वो वाकई इस्लामाबाद के लोगों को जो उनके जो राइट्स हैं या जो उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो उनको मुश्किलात हैं, वो उसका अजाला कर पाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है सैयद शान नकवी, आप साबिक डिप्टी मेयर हैं इस्लामाबाद से, आप मुस्लिम लीग नून से हैं, आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी। आपके साथ मौजूद है आमिर मुगल साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस्लामाबाद से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, आपको भी वेलकम करेंगे। थैंक यू। आपके साथ मौजूद हैं सैयद सबतुल हैदर बुखारी साहब, आप इंचार्ज हैं सेंटर सेक्रेटरी इस्लामाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका ताल्लुक है, आपको भी वेलकम करेंगे। इस्लामाबाद के नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो इस्लामाबाद की, अगर मैं लोकल लीडरशिप की बात करूं, जो वाकई कहते हैं कि ग्राउंड लेवल से जिन लोगों को हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी देखा, अपनी साफत के अंदर भी देखा कि ये लोग बहुत एक्टिव रहे, इन्होंने अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी की। लेकिन अब ये वो वक्त है कि जब इन्होंने इस्लामाबाद की नुमाइंदगी के हवाले से, इस्लामाबाद के जो लोगों के मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनके हल के हवाले से आगे बढ़ना है और उनके मसाइल को आगे लेके जाना है और उन मसाइल के हल के लिए कोई राह तलाश करनी है। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सैयद शान नकवी साहब से। आप साबिक डिप्टी मेयर हैं भी इस्लामाबाद के, आपने इस सिस्टम का आप हिस्सा रहे, आप इस सिस्टम में शामिल हुए जो पहले बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के अंदर हुए। मेरी ज़ाती राय, क्योंकि हमने उस सारे सिस्टम को देखा भी, हमने उस इंतखाबी अमल को भी देखा, उसको कवर भी किया। उससे पहले तमाम तर जो यूनियन काउंसिल्स बनाई गई थी, उस इलेक्शन से पहले भी जाके उन तमाम तर यूनियन काउंसिल्स को विजिट भी किया था। मायूसी हुई, कुछ ना हासिल हुआ। इस हवाले से जी सबसे पहले तो जो आपका चैनल है K2 ने बड़ा हमारा साथ दिया। बल्दियात जब अनाउंस हुए उस वक्त से लेके इलेक्शन तक, उसके बाद जब भी इश्यूज़, हर इशू आप उठाते रहे, चाहे शहर में पानी का मसला हो या इस तरह के जो बाकी मसाइल जो भी थे, उसमें हमेशा आप पेश रहे हैं। तो जिस तरह आपने कहा जी कि मायूसी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं किए जा सके जिनकी तवक्को की जा रही थी। तो उस हवाले से बहुत सारी मुश्किलात थी। एक तो था कि जो एक्ट था वो ज़रा थोड़ा कमज़ोर था, उसमें जो पावर्स दी गई, हालांकि चाहिए तो ये था कि जब ये इलेक्शन अनाउंस किए गए तो उससे पहले ये चीज़ें सेटल हो जाती, क्योंकि इस्लामाबाद में जैसे दो बड़े इदारे हैं, ICT और CDA, MCI से पहले, तो उसमें ये तय हो जाता कि MCI के पास क्या जाना है, CDA के पास क्या रहेगा, तो हुआ था ना, या ICT की CDA ने अपने कुछ डायरेक्टरेट्स, लेकिन वो आपके सामने ही वो बार बार वो वापस लेना, कभी कैबिनेट से कोई फैसला आ जाना, कभी इस तरह के इश्यूज आते रहे हमें। तो वो अगर ये चीज़ें पहले सेटल हो जाती तो ये मसाइल जो हैं वो बेहतर तरीके से हल किए जा सकते थे। तो अब भी हम तो यही करते हैं कि ये इस निज़ाम को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए, मज़ीद स्ट्रेंथन हो, ताकि जो पहले मसाइल हैं वो अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किए हैं बल्दियाती इलेक्शन, तो उस हवाले से एक काफ़ी गैप आ गया था। तो उसमें अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो ये बेहतर जो इदारा है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद, जो भी इनके नुमाइंदे आएंगे वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि हमारी टाइम तो पहला एक था सिलसिला। सिस्टम वही है, उसमें तब्दीली नहीं आई है। मैं अभी यही बात कर रहा था आपसे ऑफ द रिकॉर्ड के सैयद सबतुल हैदर बुखारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं,
ان سے میں نے ذکر کیا تھا کہ کیا یہ بہتر ہوتا کہ اس نظام کو مزید بہتر بنایا جاتا، اس سسٹم کو مزید مضبوط بنایا جاتا اور اس کے بعد کوئی بلدیاتی انتخابات ہوتے تو تمام تر جماعتیں اس میں بہتر طریقے سے پرفارم کر پاتی؟ میں آپ کو بتاؤں جی، ہم نے بلکہ ایک لیٹر بھی لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سب کو کاپی کیا تھا، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، سب کو، کہ اس کو نا اسٹرینتھن کیا جائے. اگر اسی طرح الیکشن کرائیں گے تو وہ سوال تو یہی ہے نا. عامر مغل صاحب، آپ ڈپٹی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں اسلام آباد سے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اور ہم نے انتخابات دیکھے بلدیاتی مسلم لیگ نون کے دور میں وہ انتخابات ہوئے تھے، اور اسلام آباد کے اندر مسلم لیگ نون نے لوکل اپنی حکومت بنائی تھی، اور ہم نے دیکھا علی نواز امان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت، وہ بھی اسلام آباد سے ایک سیٹ کے اوپر چیئرمین منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد وہ ممبر قومی اسمبلی بن گئے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے وفاق کے اندر حکومت بھی کی، پاکستان کے اوپر حکومت بھی کی. لیکن اس سسٹم کو، لوکل باڈی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، اس طرح سے ذیشان نقوی صاحب نے فرمایا کہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت تھی، کوئی کام نہ ہو سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص میں بات شروع کرنے سے پہلے ارشد شریف کے بارے میں کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جس طرح ایک اپنے مقصد پہ، اپنے مشن پہ، اپنے نظریے پہ کھڑے ہو کر ایک اس نے جان تک اپنی دے دی، تو پوری قوم اس کو سلوٹ پیش کرتی ہے. اب آتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی طرف. تو میں شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، ذیشان شاہ صاحب کا، کہ انہوں نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ مصروف تھی 1100 ارب روپیہ نیب سے معاف کروانے میں. وہ قانون تو بن گیا اپریل سے لے کے اکتوبر تک کہ آپ کی اسمبلی نے، آپ کے پرائم منسٹر نے، اور میں جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جماعت نے مل کر، سبتی حسن شاہ صاحب کی جماعت نے مل کے 1100 ارب روپیہ اپنا معاف کروا لیا، اس کے لیے قانون سازی کر لی. لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو بہتر کر سکتے تھے. سوال یہی ہے کہ اگر اسی سسٹم میں اسی طریقے سے انتخابات ہونے، میں اپنی بتاتا ہوں نا، ہم تو اتنا بہترین ایکٹ لے کے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ اس کا آرڈیننس جاری کیا، اور ابھی وہ آن گوئنگ تھا. تو انہی کے ایک جو ہیں وہ چیئرمین وہ چلے گئے نون لیگ کے کورٹ میں، اور وہ جا کے انہوں نے وہاں سے مطلب فارغ کروا دیا، اور پھر ہماری گورنمنٹ ہی نہیں رہی. ہم تو ایک بہت بڑا بہترین ایکٹ لے کر آئے تھے جس میں بڑا میئر اور ڈپٹی میئر بڑے پاورفل تھے، اور وہ دوبارہ یہ اپنا قانون لے آئے ہیں. تو اگر ان کے پاس تھوڑی فرصت ہوتی اپنے کیسز معاف کروانے میں اور دوسرے جو یہ کام کر رہے ہیں پچھلے 4 ماہ میں، تو یہ اسلام آباد کے لوگوں کو ایک اچھا ایکٹ دے سکتے تھے. لیکن چونکہ یہ مصروف تھے دوسرے کاموں میں، اس لیے یہ نہیں دے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر کو لیٹر بھی لکھا ہے. وہ بھائی آپ کا پرائم منسٹر اپنے کیس منی لانڈرنگ کے نہیں تو آپ اپنا بتائیں نا. آپ کے نہیں تو آپ تو ہمارا ایکٹ پڑھ لیں. آپ صاحب لڑائی کیا غلط طرف نکل رہے ہیں. اسلام آباد کے لوگوں نے بنیادی حقوق ہیں. نہیں، اسلام آباد کے لوگ یہ چاہتے ہیں ان کے مسائل حل ہوں، اور لوکل باڈی سسٹم کو ہر بندہ سپورٹ کرتا ہے. اس میں بات یہ ہے جی، ہمارے بھائی ہیں علی نواز امان صاحب، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ممبر قومی اسمبلی بنے، اس کے بعد راجہ خرم نواز صاحب بنے، آبدہ راجہ تھی. مطلب ان لوگوں نے بیٹھ کے کیا کیا ہے؟ ان اپنے ٹائم میں یہ کر سکتے تھے نا، انہیں تو ایک ایک چیز ہے پتہ. لیکن ہم نے بار بار ان سے بھی ریکویسٹ کی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. عامر مغل صاحب، کوئی حل ہے اگر اسی سسٹم کے تحت اگر انتخابات اب دوبارہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہی بے آسرا، نہ کسی کے پاس آفس ہے، نہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ کسی کے پاس کوئی فنڈ ہے، تو اگر ایسی انتخابات کروا کے اور ٹائم پاس کرنا اور صرف ایک چٹی پوری کرنی ہے، تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ سب لوگ متفق ہو جاتے اور کہتے ہیں جی جب تک نظام نہیں بنتا، یا مؤثر نظام نہیں آتا، مربوط نظام نہیں آتا، مستحکم نظام نہیں آتا، تب تک اس انتخابات کی ضرورت نہیں. دیکھیں آپ، یا تو ہمیں یہ بات اس صورت میں کہنا کہ تحریک انصاف نے اس پہ اٹیمپٹ نہ کی ہو. ہم نے تو باقاعدہ اس پہ آپ کو پتہ ہے ہوا کچھ نہیں. دیکھیں اب وہ اس کے خلاف کورٹ میں کون گیا؟ ان کے چیئرمین گئے. اب ان لکیلی ہماری گورنمنٹ ختم ہوگی. ہم نے تو اسی ایکٹ پہ کروانا تھا نا، ہم نے تو اسی ایکٹ پہ الیکشن کروانا تھا. وہ صاحب کی بات میں معذرت کرتا ہوں کہ جس دن انہوں نے کافی سارے بل اکٹھے جمع کرائے تھے جو اسمبلی سے پاس کیے تھے، اس دن بھی اگر یہ سیریس ہوتے نا تو یہ ایکٹ بھی پاس کرا سکتے تھے. انہوں نے ایکٹ پیش ہی نہیں کیا. ہو سکتا تھا. میری اس ٹائم بھی جو ان کے قانون سے مطابق جو لوگ تھے ان سے میں نے کہا تھا کہ آج کا دن بھی آپ نے ضائع کر دیا. آپ نے پتہ نہیں کتنے BCO ایکٹ پاس کرا لی ہیں، آپ سے یہ ایکٹ پاس نہیں ہوا جس کے آپ دعوے کرتے تھے. تو یہ تو مغل صاحب کی بات ہے، اس میں آپ بھی اور دلی بات. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ PDM ایک مشترکہ اور ایک اتحادی حکومت موجود ہے اس وقت وفاق کے اندر، اور کہتے ہیں صرف وفاق تک کی ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں جن کا ذکر عامر مغل صاحب نے کیا وہ ہو سکتی ہیں. اگر یہی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر ہوتا اگر سسٹم کو مضبوط کر کے باہر آتے، الیکشن ہوتے، اس وقت تک انتخابات نہ ہوتے جب تک سسٹم ٹھیک نہ ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا. بہت شکریہ آپ کا. میں ذرا، دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں، عزیز بھی ہیں. میں نے سب سے پہلے جو 2015 میں جب یہ بلدیات کا
آرڈیننس آیا تو اس کو چیلنج بھی میں نے ہی کیا تھا اور سب مجھے بہت اچھے سے یاد ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا چیلنج میں نے ہی کیا تھا اور سینٹ میں اس کو بھی چیلنج کیا تھا اور ہر سائڈ سے کیا تھا. بل مطلب میں نے قومی اسمبلی سے جو پاس ہوا تھا اس وقت روکا تھا کیونکہ اس میں امینڈمنٹس ضروری تھی کہ اختیارات کو ہونا ضروری ہے, کیونکہ اسلام آباد میں مطلب 90 کے بعد الیکشن ہوئے, بہت بڑا گیپ تھا, مگر چلے جیسے بھی ہوئے ہو گئے. اب پھر اس کے بعد نون لیگ نے بھی نظام چلاتے رہی, 3 سال وہ بھی چلاتی رہی. پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی. میرے بھائی عامر مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ آرڈیننس لایا. آرڈیننس تو آپ کو لیگلی ایک پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, آرڈیننس کے تحت کبھی الیکشنز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, باقاعدہ بل لایا جاتا ہے. جیسے ایشان نے کہا پلاننگ میں تھا لیکن حکومت چلی گئی نا. بائی پلان میں تھا, اس میں امینڈمنٹ کیا کرنی تھی, کچھ امینڈمنٹ نہیں کرنی, آپ نے آن فلور پیش کرنا ہے. پیش کر دیتے ہو. آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے آپ نے اس میں امینڈمنٹس کرنی تھی, اس کو لیگلٹی میں جانا تھا, یہ ساری چیزیں کرنی تھی. یہ چیزیں لیم ایکسکیوزز والی بات ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اینڈ سے اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو اس کا قصوروار کون ہے, میں کس تو کو آپ فائدہ کو ہوا بتا رہا ہوں نا, اسی وجہ سے یہ چیزیں ان کو کرنی چاہیے تھی, اس وقت نہیں کی. پھر سب یوڈس میٹر ہو گیا, کورٹ میں میٹر چلا گیا, اس لیے ہم اس پہ بھی نہیں جا سکتے تھے ابھی, مطلب کیونکہ میٹر کورٹ میں چلا گیا تھا, جس وجہ سے اس میں ترامیم نہیں ہو سکی. الیکشن گورنمنٹ میں جو وجہ ہے کیونکہ اب کورٹ نے جو آرڈر کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. اس میں جو امینڈمنٹس جن دنوں کورٹس میں میٹر تھا ان دنوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور یہی چیزیں انہی کے اٹارنی جا کے اسٹیٹمنٹ دے کے آئے اور ساری چیزیں ہوئیں. ٹھیک ہے, اب ایک کورٹ ڈیسیژن ہے, ہم اس کو ہاؤس میں ابھی نہیں چیلنج کر سکتے. کچھ اس میں مطلب کیونکہ الیکشن شیڈول 2-3 بار آ چکا ہے, وہ ڈیلے ہوتا رہا. جب شیڈول وغیرہ اناؤنس ہوتے رہے, مطلب ڈیلے ہوتا رہا تو اتنا ٹائم تو نہیں مل پا رہا نا. آپ دیکھیں کہ 3 بار یہ لوکل باڈیز الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کوئی نہ کوئی ریزن کی وجہ سے وہ رہتے رہے. اس میں ہم اب بھی بل نہیں لے کے جا سکتے, امینڈس نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا بار بار شیڈول آ جانا. جس طرح سے پروگرام اس میں بات کی, میں وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, سیاسی وابستگی کو بھی جانتا ہوں, آپ کے سیاسی گھرانوں کو بھی جانتا ہوں, آپ کے سیاسی معاملات کو بھی جانتا ہوں. اس شہر کے اندر تمام تر آپ کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں سب کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں, ساری جماعتیں چاہتی ہیں الیکشن ہو جائیں ہمارے اوپر. آپ لوگ تینوں لوگ ذمہ دار لوگ ہیں, آپ لوگ میئر کے, ڈپٹی میئرز کے, میئرز کے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ لوگوں کو امید ہے کہ شاید نظام ہے. مطلب بات یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں امینڈ ہو سکتی ہیں نا, اس اناؤنسمنٹ کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, اس اناؤنسمنٹ یہ اناؤنس 3rd ٹائم ہوئی ہے نا, یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ 3rd ٹائم ہوئی ہے. اس وجہ سے کورٹ جائیں گے, اس کو رکوائیں گے, تاریخ بڑھانے کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے. تاریخ بڑھانے کی جہاں تک بات ہے یا گھٹانے کی بات ہے, میں ایک پٹیشن میری بالکل فائل میں نے کر دی ہے. مطلب پہلے تو میں نے الیکشن اسلام آباد ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو دی ہے, پھر اس کے بعد چیف کو دیں گے. کیونکہ پٹیشن کیا ہے آپ کی؟ پٹیشن میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ ڈیٹ رکھی گئی ہے 24 دسمبر, اور اسلام آباد میں اس ٹائم تقریباً 1 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ ہے منارٹی کی, کرسچن کمیونٹی کی. ان کی کرسمس ہے, ان کی عید ہے. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ویسے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں نا, آپ نے کونسلر رکھا ہوا ہے منارٹی کا, ساری چیز میں مطلب اس میں آپ دیکھ لیں 10 لاکھ لوگ ہیں تقریباً ووٹرز. جی میں یہی بتا رہا ہوں, مجھے تو زیادہ علم ہے, اور کیونکہ ہمارے ساتھ وہ ان کا تعلق بھی ان کا ہمیشہ پارٹی سے شاید کو وہ بستیاں رہی دی ہوں. مگر ایک چیز ہے, بینگ ہیومینٹیرین گراؤنڈس پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مطلب وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, اسلام آباد کے شہری نہیں ہیں, صرف پاکستان کے شہری ہیں, اور ان کے بھی وہی رائٹس ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ 24 دسمبر کی ڈیٹ ہے, 25 کو ظاہری بات ہے کرسمس منایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ کورٹ یا اس کو معاملے کو اٹھاتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے تو تاریخ میں رد و بدل قبول ہے, وہ ہو سکتی ہے. جی ہو سکتی ہے, جی بالکل ان کا احترام کرنا چاہیے. جو ان کا ایک بڑا ایونٹ ہے جو سمجھے جس طرح ہماری عید ہوتی ہے مسلمانوں کی, اس میں اصل میں لوکل باڈی میں آپ کو پتہ ہے مائنورٹیز کی سیٹیں ہوتی ہیں. وہ آپ کے ووٹر ہیں, 3 ممبرز ہیں, اور ہر یونین کونسل میں 101 ممبر ان کا آئے گا, کیونکہ 101 یونین کونسلز ہیں. تو آپ لوگ سب لوگ اس پہ متفق اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس پہ کوئی میں تو کہہ رہا ہوں باقی. ایک تو میں شاہ صاحب کو تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ جو ہمارا ایکٹ تھا وہ امینڈمنٹ نہیں تھی, ہم علیحدہ سے ایک ایکٹ لے کے آئے تھے, بڑا پاورفل ایکٹ تھا. ان لکیلی وہ نہیں ہو سکا,
ہم نے آرڈیننس بھی جاری کیا اور مین وائل وہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی پٹ کیا ہوا تھا, اسی پہ شیڈول بھی جاری ہو گیا تھا. تو ان کے ایک چیئرمین گئے, پھر وہ ساری کہانی ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. چیئرمین جو گئے تھے آرڈیننس کے خلاف, آرڈیننس کے تھرو الیکشن نہیں ہو سکتے. آرڈیننس کے تھرو کیسے کرائیں گے؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں آرڈیننس کے ذریعے الیکشن نہیں ہو سکتے. پیش ہی نہیں کیا. نہیں پیش کیا دوبارہ جب پاس نہیں دوبارہ تو آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا نا, آپ آگے. جو دوسری بات انہوں نے مائنورٹی کی کیا جی, ہمارے آلریڈی جو مائنورٹی ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں, تنویر ان کا نام ہے, ہماری میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ, اور آئی تھنک انہوں نے دے دی ہوگی اپلیکیشن. اور ہمارا بھی بالکل یہ کنسرن ہے کہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے مائنورٹیز کا, اور یہ ان کی چاند رات ہے, یعنی کہ 24 کو ان کی چاند رات ہے. تو آپ اس کو یا ایک ہفتہ پہلے کر لیں, متفق ہیں کہ اس کو ڈیٹ کو اس کی تبدیلی ہو, ایک ہفتہ یا پہلے ہو جائے, ایک ہفتہ لیٹ ہو جائے, جو بھی ہو. مطلب لیکن ایک چیز جو جس کا ذکر میں نے کیا ذیشان نقوی صاحب, آپ ظاہری بات ہے جب ادھر بلدیاتی انتخابات ہوئے, آپ ڈپٹی میئر تھے اسلام آباد سے, شیخ انصر عزیز صاحب میئر تھے, آپ کے ساتھ 2 میئر ڈپٹی میئرز اور بھی تھے, آپ لوگوں کے ساتھ یہ ٹیگ لگ گیا کہ آپ ڈپٹی میئرز ہیں. اسی طرح ابھی یہ باقی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کریں گی, جو باقی لوگ ہیں جس میں عامر مغل صاحب بھی ہیں, سبتی بخاری صاحب بھی ہیں, تو آپ لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے کوئی ٹائٹلز لگ جائیں, یہ انتخابات ہو جائیں, حالانکہ آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر انتخابات اسی سسٹم کے تحت ہو جاتے ہیں تو اسلام آباد کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس حوالے سے جی ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری خواہش بھی ہے, لیکن جیسے بخاری صاحب نے بات کی کہ یہ معاملات چل رہے ہیں کورٹ کے تھرو. اب تو جب کورٹ کی طرف سے کوئی اجازت مل جاتی ہے کہ اس نہیں, کورٹ میں جب ہوئی تھی نا جی, جو آپ نے بل پاس نہیں کرایا تھا, آرڈیننس کی حد تک تھا, تو کورٹ نے کہا تھا کہ اگر بل پاس نہیں ہوتا تو آپ پھر پرانا جو ایکٹ ہے اس کو بھی جائیں. تو وہ اگر بل پاس ہو جاتا کے اوپر ظاہری بات ہے کروڑوں روپے کے اخراجات آئیں گے الیکشن پاکستان کے, حکومت پاکستان کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جب خود بھی آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ اتنا سود مند, اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا, تو اس کو رکوا دینا چاہیے. نہیں تو دیکھیں بات یہ ہے سے تو بہتر ہے کچھ نہ کوئی ڈیلیور ہوتا ہے. اب دیکھیں ممبر نیشنل اسمبلی وہ لیجسلیشن کے لیے آتا ہے, وہ قانون سازی کے لیے. سر یہ ہم باتیں لوگ سارے سمجھتے ہیں یہ گلی نہیں بنی, یہ گلی بنا دیں, یہ سڑک بنا دیں, یہ کام ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اگر سسٹم ہو نا, اگر یہ ابھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سیلاب ہے, آپ کا جہاں لوکل باڈیز ہوتا تو چھت کے جویلٹیز کم ہوتے ہیں. دیکھیں ڈیلیور کرنے والا کوئی مطلب سول ڈیفنس کا ادارے, حکومت اسلام آباد کی بات میں اوور آل بات کر رہا ہوں. دیکھیں جب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو جب ادارے موجود ہونا تو لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے. جب آپ کے پاس اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوگی, آفس نہیں ہوگا, تو آپ لوگوں کی کیا خدمت کریں گے؟ آلموسٹ یہاں پہ دیکھیں جو پہلے یوسیز تھی 50 تھی, اس پہ آلموسٹ ساروں کے پاس آفس تھے. 50 یوسیز تو میں پرسنلی میں نے کہا نا کہ ایک یوسی میں نے وزٹ کی ہے. سب سے زیادہ ناظرین اے وی ٹی اگر میں بات کروں چینلز کی, خیبر نیٹ ورک کی, K2 ٹی وی نے خصوصی ہمیشہ سے فوکس رکھا اسلام آباد کے اوپر, فیڈرل کیپٹل کے اوپر ہماری خصوصی نشریات رہی. ہم نے لوکل باڈیز کے الیکشن سے پہلے بھی تمام تر یوسیز کو وزٹ کیا, پھر اس کے بعد الیکشنز کی تمام تر جو صورتحال تھی وہ ہم نے آپ تک شیئر کی. اس کے بعد اب دیکھیں الیکشن کا ایک دفعہ پھر سے, جس سے میں نے پہلے کہا نا کہ اب ایک گہما گہمی نظر آ رہی ہے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے, تو ہم نے فوکس کیا اسلام آباد کے اوپر. اور اسلام آباد کے یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس شہر کو بہت بہتر جانتے ہیں, تمام تر سیاسی جماعتوں سے ان کی وابستگی ہے, اور یہی بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں جو کہ تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہیں. کچھ اتحادی ہیں, کچھ اپوزیشن میں ہیں. تو عامر مغل صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ اس کے اوپر آپ نے کہنا ہے, کیونکہ مجھے تو یہ پتا تھا کہ کسی کے پاس آفس نہیں تھا, کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تنخواہ نہیں ملتی, کچھ بھی نہیں. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی پاورز نہیں تھیں, ایون میئر ڈپٹی میئر کے پاس بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پاورز نہیں تھی. لیکن میں ان کو حل بتا رہا ہوں, بھائی الیکشن ہو رہا ہے, آپ ہونے دیں, آپ اس میں امینڈمنٹ ابھی بھی کر سکتے ہیں, گورنمنٹ ہے ان کے پاس, الیکشن میں کر سکتے ہیں, ایکٹ میں امینڈمنٹ پاورز یہ دے سکتے ہیں. اس کو یہ قومی اسمبلی سے اس ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے یہ بالکل پاورز دے سکتے ہیں, اور یہ بالکل میں آپ کو نہیں ہو سکتا ہے سر. آپ سر ایک الیکشن آپ یہ کسی بے شک لائر سے یہ کر لیں, یہ اس ایکٹ میں امینڈمنٹس لا کے اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, پاورفل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات, دیکھیں ہم تو ایک ایکٹ ہی نیا لے کے آئے تھے,
ہم تو ایک اس سے ڈفرینٹ چیز لے کے آئے تھے. کچھ بھی نہ ہوا نا, ہوا کچھ نہیں ہے سر. یہ سبزی میں پٹ ہوا تھا سر اس پاس کرانا تھا نا جس دن آپ نے پتہ میں ایک نہیں بات ڈیسیوں کرا لی تھی, وہ کرا لیتے تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ایکٹ لے کے آئے تھے. نقوی صاحب میں ان کو بتا دوں ابھی پاس اگر ہوا آپ تھا, کو لیکن یاد ہے- خواہش میں آپ سے ہوا بات تھا چاہوں گا. کمیٹی میں میں اس پہ بحث ہو رہی میں تھی. بات چاہوں گا, لیکن پروگرام وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. اب ناظرین بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر. جی ناظرین, ایک وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. ہم لوگ بات کریں اسلام آباد کے اندر ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی. 24 دسمبر کی ڈیٹ اناؤنس کر دی. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ہمارے ساتھ 3 معزز مہمان موجود ہیں, تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو کہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک کی, اور خاص طور پر یہ جو 3 لوگ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں, یہ اسلام آباد کی سیاست, جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اسلام آباد کی سیاست کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, اسلام آباد کے اندر سیاست کرتے ہیں. تینوں بڑی جماعتوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, اور اس وقت بلدیاتی انتخابات کے لیے تینوں جماعتوں سے بہت ایکٹیو بھی ہیں. عامر مغل صاحب, کچھ باتیں ہوئی بریک سے پہلے, آپ نے اس کو سنا. اب یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ آگے جاتی ہے, اس کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں, یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ سب سے بڑی جماعتیں ہیں اس وقت. باقی جماعتوں کو اگر ہم چھوڑ دیں, اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, تو یہ کتنا ڈیمیج کریں گی پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد کے اندر؟ دیکھیں یہ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں, پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ان کے رزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں. ایون جن ایریاز میں 2018 میں ہم کمپیریٹیولی کمزور تھے, ان میں بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں کیسے آئے ہیں. اور اسلام آباد میں تو ہم نے کلین سویپ کیا ہوا ہے 2018 میں. تو یہ شخصی ووٹ ہے, لوکل باڈیز کا جو کہتے ہیں, بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. بلکہ میرا اپنا ہی انالیسز ہے, میں جو 10-15 سال سے اسٹوڈنٹ ہوں سیاست کا, کہ جنرل الیکشن میں جو لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا, اس کا 70% ووٹ ہوتا ہے اور 30% کینڈیڈیٹ کا ووٹ ہوتا ہے. ایسی ہے. لیکن لوکل باڈیز میں یہ ایگزیکٹ الٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس میں 70% اس کا, کیونکہ ایک بندہ پارٹی کو تو دیکھتا ہے لیکن ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ میری اپروچ میں ہے یا نہیں, اس کی شہرت کیسی ہے, یہ میرا کام کروائے گا نہیں کروائے گا, یہ گلی ملے گا, دوسرے لفظوں میں جو شاہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے. تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے, میں ایک ترقیاتی کاموں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. تحریک انصاف نے 3.5-4 سال میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے ہیں اسلام آباد میں. گلیاں دیکھ لیں آپ, پل دیکھ لیں آپ, کالج دیکھ لیں. میں صرف میری یونین کونسل میں 90 کروڑ کی لاگت سے 2 کالج بنے ہیں. میرے ساتھ جڑی خصوصی توجہ دی گئی نہیں, میرے ساتھ جڑی ہوئی یونین کونسل میں میرا جعفر والی ہے جو UC 39, اس میں بھی 2 ڈگری کالج بنے ہیں گرلز اور بوائز کے. تو یہ صرف کوئی 180 کروڑ روپے کے تو ہماری 2 UCs میں ڈگری کالجز بنے ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, پل دیکھ لیں, گلیاں دیکھ لیں. لیکن میں کہتا ہوں اس کو آپ تھوڑی دیر کے سائڈ پہ رکھ دیں. اس وقت چل رہی ہے بیانیہ کی جنگ. ایک بیانیہ جس پہ یہ ساری پارٹیاں 13-14 پارٹیاں کٹھی ہیں. تو میری تو خواہش ہے کہ یہ ایک جھنڈے میں آئے, جس طرح وہ اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا نا, وہ 1988 میں شاید بنا تھا, چھوٹا سا محترمہ بینظیر کے خلاف. چھوٹا سا شہر ہے. میں اپنی خواہش بتا رہا ہوں آپ کو, ایک معصومانہ خواہش ہے, ہو سکتا ہے یہ میرے دونوں طرف بیٹھے ہوئے حضرات اس کو پورا کر دیں, کچھ ایسی ترتیب ہو جائے جنرل الیکشن میں. میں یہ کہتا ہوں ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ایک جھنڈے پہ, یہ دیکھیں نا PDM کے پلیٹ فارم پہ آئیں, ایک جھنڈا لیں, ایک نشان لیں, شوز لے لیں, وہ کوئی بھاری برکم بوٹ لے لیں, کوئی نشان تو لے نا آئے ہمارے مقابلے میں, تو ہم ان کی انشاءاللہ ضمانتیں ضبط کروائیں. جماعت کی اگر فیڈرل کیپٹل کی بات کروں نچلی سطح پر, آپ کی جماعت کے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ ہے, بڑی آپس میں اختلافات ہیں. وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے اندر ڈیمیج کیا پاکستان تحریک انصاف کو, اب بھی لگتا ہے کہ حالات ویسے ہی ہیں. دیکھیں جی, یہ اختلافات تو چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں لیکن میرے خیال میں اتنا ڈیمیج نہیں کریں گے. مجموعی طور پہ ہم بالکل یونائٹڈ ہیں, ہم بالکل الیکشن میں نظر نہیں آتے یونائٹڈ نا, مسئلہ یہ ہے. نہیں, میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ میں اندر ہوں. اسلام آباد میں 101 یونین کونسلز ہیں اور میں تقریباً کوئی ایسی یونین کونسل 50 یونین کونسلز تھی, اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. 101 پہ کیسے ہوگا؟ اس کی وجہ, اس کی نسبت آج ہم زیادہ بہتر گراؤنڈ پہ. شاہ نقوی صاحب, 50 یونین کونسلز آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تھی, یا 101 جو اب بنا دی گئی, اس سے سسٹم مزید بہتر ہوگا کہ خرابی پیدا ہوگی؟ جی مغل صاحب,
اب جب 17 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے تھے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے 16 نون لیگ نے بھاری مارجن سے جیتی تھی اور اپنے مختلف کینڈیڈیٹس کے تھرو جیتی تھی. ٹھیک ہے جی, جو بیانیے کی بات کرتے ہیں بیانیہ بنایا جاتا ہے, بیانیہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کا بیانیہ اس وقت بک رہا ہے لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں بکے گا. نہیں, لوگوں کو نظر آ رہی حقیقت, جیسے آپ دیکھیں آڈیو لیکس جس میں جو کیا ہے, کیا کوئی ان کا ڈپٹی اسپیکر کہہ رہا ہے مذہبی ٹچ دیں, مذہبی ٹچ دیں, لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ کیا ہوتا ہے, وزیروں سے کاریں اور باقی چیزیں کے پی گورنمنٹ لے رہی ہے, سارے امریکن ان سے بلا کے لے رہے ہیں, سارا کچھ نظر آ رہا ہے. بات وہ کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف بات نہیں کرنی, ایبسلیوٹلی ناٹ تو گیا نا, ہر چیز جا رہی ہے. اور مذہبی ٹچ دیں جی, مذہبی ٹچ دیں. جب تقریروں میں آپ لوگوں کو اللہ معاف کرے خانہ جنگی کی طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. 101 یونین کونسل مجھے شہر کے حالات بتائیں ذیشان نقوی صاحب. اس شہر کے اندر لوکل باڈیز انتخابات سے 50 یونین کونسلز پہلے تھی جب انتخابات ہوئے, اب 101 ہے. میری آج بات ہوئی ڈپٹی سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن سے, ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کیسے معاملات, کہتے ہیں ساری تیاریاں مکمل ہیں, چیزیں بہت اچھے سے پلان کی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 101 یونین کونسلز میں چیزیں بہتر طریقے سے آپ لوگ پرفارم کر پائیں گے یا پہلے والا نظام ٹھیک تھا؟ نہیں, 101 اچھی بنی ہے جی, کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں گے. جیسے آبادی بھی اب تقریباً 22 لاکھ سے تو زیادہ ہو چکی ہے, مطلب تقریباً اسلام آباد کی آبادی 25 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے. تو اس میں اگر یہ جو 101 بنی ہے بالکل ٹھیک بنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. تو آپ دیکھیں کہ اب ایک یونین کونسل میں 13 اگر ممبرز بنتے ہیں تو سمجھیں اور کہ جو میں نے اختلافات کا ذکر کیا نیچے لیول پہ جو پارٹی کے اندر ہر جماعت کے اندر ہے جی, ہر جگہ پہ ہے, تو وہ اس کو بھی شاید کم کرنے میں اس میں مدد ملے گی, کیونکہ پہلے ایک یونین کونسل کے اوپر 3-4 لوگ کینڈیڈیٹس تھے, اب ان کو موقع یہ مل بڑا پائے اچھا گا. ہو گیا, مطلب یونین کونسل بڑھنے سے اچھا ہوا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں گے, گراس روٹ لیول پہ چیزیں جائیں گی. جیسے ہر گلی محلے میں کونسلرز, لیڈی کونسلر, مطلب مینورٹی ممبر, آپ کا کسان ممبر, ورکر, مطلب یہ بڑا اچھا ہے سلسلہ. تو اس حوالے سے بہتر انتظامات کیے ہیں. سبت الحسن صاحب, آپ کے جو علاقہ ہے بارکو کا, اس طرف کا جو علاقہ, وہاں پر بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے بھی, اور پاکستان تحریک انصاف کے دور بھی ہم نے دیکھے وہاں پر چیزیں بہتر ہوئی. آپ کے بھائی جو ہیں وہ ظاہری بات ہے چیئرمین سینٹ تھے, اس ملک کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے, ان کے دور میں بھی ہم نے دیکھا چیزیں بہتر ہوئی. اب بھی بارکو کے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں, پریشانی ہیں. آپ نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو لوکل لیول پہ لوکل لوگوں کی کن مشکلات کو کم کرنے کا پلان آپ کے پاس موجود ہے؟ لوکل ایشوز جو ہیں اس ایریا میں, مغل صاحب کیونکہ مرکزی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں تو ان کو تو کافی فنڈ دیے گئے. میں مغل صاحب سے یہ پوچھتا ہوں, کوئی ایک کالج رورل بیلٹ کا مجھے بتا دیں کہ آپ نے کوئی گرلز کالج, کوئی بوائز کالج, کوئی ہاسپٹل, کتنے پروجیکٹس جو لیبر پارٹی کے دور میں شروع ہوئے. بارکو میں گرلز ڈگری کالج ہے, ہاسپٹل ہے, پنڈ بیگوال ہے, جتنے سکولز تھے. پرائمری کو میں نے مڈل کیا, مڈل کو سیکنڈری, سیکنڈری کو ہائر سیکنڈری. یہ 2013 تک, بلکہ 15 تک جب نون کی بھی گورنمنٹ تھی تب بھی, کیونکہ چیئرمین سینٹ تھے. ہمارا علاقہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں. کوئی یہ ہاسپٹل مجھے بتا دیں, مطلب ہمارے پاس اس وقت 2011 میں ڈیو ٹو فلڈ کٹ لگا تو ہم نے جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے وہ نہیں بنا سکے. ہم نے چکسزاد میں ہاسپٹل بنایا, ٹھیک ہے, 100 بیڈ کا چل رہا ہے. کرپا میں بنایا, بارکو میں سٹارٹ کیا, پیمس کے انڈر کیا. بات یہ ہوتی ہے کہ کام کرنے کی. گلی تو ایک دن بنتی ہے, دوسرے دن ایک سیوریج کوئی ڈالنے آ جاتا ہے, کوئی کیا ڈالنے آ جاتا ہے, وہ تو پھر ٹوٹی رہتی ہے. مطلب ایک مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے کہ گلی بن گئی, گلی بن گئی. کالج لے کے آئیں, یونیورسٹیز لے کے آئیں, یونیورسٹیز لے کے آئیں, کوئی ہیلتھ میں لے کے آئیں, میگا پروجیکٹس لے کے آئیں. میگا پروجیکٹ بتائیں نا, کون سا میگا پروجیکٹ. مجھے یہ بریجز بیوٹیفیکیشن کے نام پہ انہوں نے جو ان کی گورنمنٹ نے پیسے کھائے. اسلام آباد کو آج یہ گرین کلر ہے نا, اچھا یہ لائٹ آج چینج کر دو, اس کو بلو کر دو. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا؟ کوئی میگا پروجیکٹ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ چلے میں تھوڑا سا ٹھیک ہے. عامر مغل صاحب, اس شہر کے میں آپ, کیونکہ آپ تینوں لوگ جو ہیں اپنے دیہی علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس شہر کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, میں نے اس لیے آپ کو آج مدعو کیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ سے بہتر اسلام آباد شہر کو سمجھتا نہیں ہے. سر بات کروں کہ جس طرح بخاری صاحب نے بات کی کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ 70 بسیں دی گئیں جب اسکولوں نئی بسیں, پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب پرائم منسٹر تھے, 422 اسکول ہمارے اپ گریڈ ہوئے.
सारों के नए क्लासरूम मोंटेसरी तक ऐसी देखो, बनी कि मैंने बहुत एहतजाज तो किया, उसके बस बाद आप देखिए हेल्थ कार्ड जिसको इजाज़त करते किसको हैं मिला था? सर वो जो स्टाफ था जो एहतजाज ही करता रहा, हमें तनोली तनख्वाह नहीं साहब मिल आप रही। ये देखिए ये हेल्थ कार्ड मुझे याद है नहीं, हमने सारे तो अफसर free कह रहे किया थे था ना। अब जिसको ये कैश कराते हैं एजुकेशन हेल्थ कार्ड फ्री, हमने अपने हाथों ट्रांसपोर्ट में फ्री तकसीम की किए थी। अगर आपको याद हो और ये हेल्थ 1 कार्ड यूनिट अपने किया बना था। लिए देखें मैं ये हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिए हेल्थ कार्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आवर issue मुगल किया। साहब, शहर के मसाइल का आपको अदराक है कि इसके अंदर आम आदमी के मसले मसाइल क्या हैं? मैंने कहा ना कि तीनों लोग दही इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, सबको पता है। मैं सबसे पहले तो दोनों भाइयों को क्लियर करूं, सेहत कार्ड पे आप दिखा दें कितने लोगों ने इस्लामाबाद में इलाज किया था, हम आपको दिखाएंगे कितने लोगों ने किया है। आप लोगों ने नाम रखा था सेहत कार्ड, कोई इलाज नहीं करवा सके आप, ये पहली दफा, और मैं फख्र से चले कहता अच्छी हूँ बात है ना, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में public पहली को दफा facilitate गरीब किया जा रहा है, आदमी तो को government है 10 ना। लाख रुपए, ये कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट, इससे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है पीटीआई का? शाह साहब कह रहे हैं कि आप देहात में कॉलेज दिखाएं, मैं आपको 4 कॉलेज दिखा रहा हूँ भाई, चारों देहात में बने हैं। यूसी 45 जंगी सईदा में, यूसी 39 मेहरा जाफर में, और इस साइड में बने हैं। मेरे पास उनकी डिटेल नहीं है, अगर मुझे पता होता मैं बता मैं देता डिटेल ले हूँ आता। ना, अच्छा मैं सुने, बताता हूँ। अच्छा मेरे आप तो कह रहे पूछो हैं नहीं, आप देहात का कह रहे हैं, मैं आपको मैं सारे एरिया की बात ये कर शाह रहा हूँ। साहब से मैं देहात का बता रहा हूँ ना। गोलड़ा में आपका BHU बना है इतना बड़ा, करोड़ों रुपए की लागत से, ये भी तहरीक इंसाफ ने बनाया है। आप मरगला रोड जिस पे अभी पिछले दिनों उसका इशू था, वहाँ से रास्ता लेने का, ये तहरीक इंसाफ का मंसूबा है। आपका ये 10th एवेन्यू तहरीक इंसाफ का मंसूबा है। आपका बाराकोट फ्लाईओवर तहरीक इंसाफ का मंसूबा है। आपका रावल डैम तहरीक इंसाफ का मंसूबा है। आपको पता है शहर के अंदर सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? लोगों को पानी मुयस्सर नहीं है। कैसे इस सुने वक्त- सुने मैं उस पर भी आता हूँ, पानी में भी आता हूँ। अब ये सारे वो मंसूबे हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर में इनकी फंडिंग की गई, ऑनगोइंग मंसूबे हैं। इत्तफाक से तख्तियां ये लगा रहे हैं। मुझे बताएं रावल डैम फ्लाईओवर कौन बना रहा था? वो PWD फ्लाईओवर कौन बना रहा था? बाराकोट फ्लाईओवर कौन बना रहा था? ये जाहिर बात है, ये मैं ये इससे इत्तेफाक मरगला करूंगा, रोड ये कौन वाला भी मरगला रोड IGP कौन बना भी रहा और था? इनसे वो उसके पूछें ऊपर पाकिस्तान मरगला रोड कौन बना रहा था? 10th नहीं कर एवेन्यू सके नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट्स तो उनके थे ना। नहीं, ये ऐसे तो तो सबके नहीं। सामने प्रोजेक्ट तो मतलब ये आप देखिए हज़ारा मोटरवे किसका था जी? मेरी बात सुन नून ने शुरू किया था। नहीं, जो आपका है वो तो हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। काम होना चाहिए जो शहर के तहरीक अंदर। इंसाफ जो ये है, कह रहे हैं ना, इनकी मिसाल तो वो है ना, खान साहब ने क्रिकेट खेली है ना। अगर आप बता रहे हैं बता पाकिस्तान दें इन्होंने कंप्लीट किया हो। मेरी बात अच्छा, सुनिए इससे ना, बड़ा वो कौन सा देखो, मेगा प्रोजेक्ट आपको अगर चाहिए? आप कहें ना मैंने हॉकी में 10 गोल किए, वो कहेंगे नहीं मैंने भी 11 किए थे। ये तो मैं ना मानने वाली बात है ना। वो तो जहाँ कहेंगे कि वो क्रेडिट में हमारा जाता है। 12 खूब मेगा प्रोजेक्ट, ये फ्लाई ओवर और ये चीज़ें जो हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्योंकि शहर का हूँ, तीनों शहर के लोग हैं, मैं तीनों को मैं जानता हूँ। आपको जो असल इसकी चीज़ हकीकत बता दूँ। ये 62 का जो अवार्ड है, इस्लामाबाद की एक्विजिशन हुई, ठीक है, जिसको आप इस्लामाबाद का मास्टर प्लान कहते हैं, ये मरगला रोड उस वक्त से है। ये एवेन्यूज, ये जो कहते हैं ना नाम रखे हुए हैं, कोई अवाम है कोई नहीं नाम रखता कि ये 7th एवेन्यू है, ये 8th है, ये 6th है, ये 3rd है, ये जब 4th। बनाया किसने है, ये बताएं ना। और मेरी बात तो सुन लें मुगल साहब, आपको जो हिस्ट्री नहीं पता, मैं आपको आपके कायदे आज़म ने ख्वाब बाद में देखा था, हमने पहले और देखा था। सबसे भाई बड़ी बात है, पूरा आपको किसने किया है? मेरी वो बात सच तो है, सुने, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको ये जोनिंग- मेरा तो देखें, मासूमाना सवाल है, बना आपने कौन रहा था? मास्टर प्लान जोनिंग एक्ट में एक ही तरमीम की है, वो खान साहब ने अपने घर को रेगुलाइज कराने के नहीं उसमें कोई ऐसी 20 फुट के फासले वो भी कह रहे उसमें घड़ी कोई- बेच के पैसे हैं। उसमें- जी उसमें कोई जी, नहीं। और जो उसकी रोड बनाई है वो भी उन्होंने घड़ी बेच के बनाई है। तो मतलब मैं ये मैं बता घड़ी पे सकता भी हूँ, आता हूँ जी, समझे? मैं घड़ी पे भी आता हूँ, मैं कालीन पे और भी आप आता देखेंगे हूँ, कि मैं आप अंगूठी यकीन पे भी करें आता दुबई हूँ, साहब, मैं ये पेन पे अभी भी कहते आता हैं ना हूँ। कि हमने शुरू किया है मार्गला रोड। मैं इनसे कहता हूँ इन्होंने मार्गला रोड शुरू किया ना, कम से कम 20 देहात आते हैं सर ये हमने उनका शुरू एंट्रेंस किया इन्होंने था। बंद कर दी। फैक्टो अब इतनी सीमा मुश्किल हो रही है से हमें, मैं बता हम देता उनके हूँ, अंडरपास इसके- लेने में उसका मैं बाईपास मैं आपको इसकी ये डिटेल भी बता इस्लामाबाद के शहरी जंग आवाम को बहादुर देख वाला रहे मैं हैं, आपको बड़ी बताता हूँ। उम्मीदें हैं उनको मेरी कि बात यार सुनिए। ये वो लोकल लोग हैं, लीडरशिप है मैं जो हमारे आपको मसाइल को बताता हल हूँ। करेगी। ये था सिर्फ- जंग बहादुर वाला इंटरचेंज से मारगला रोड एक्सेस, इसकी इन्वेस्टमेंट करनी थी EOBI ने, ठीक है, ये उनका प्रोजेक्ट। मैं उस मीटिंग में था जब ये अप्रूवल की सारी। ये आपको याद है कि ये जंग बहादुर वाले से आगे फैक्टो सीमेंट से चंगानी से ये स्टार्ट हुआ, फिर इसका सारा काम हो चुका, 80% मतलब 70% काम हुआ था, फिर रोक दिया गया। और खान साहब ने एक झूठी तख्ती मेरे उधर सदारा रोड पे लगाई, ठीक है, जहाँ पे एक पुल भी आपके घर के पास बना है, वो मेरी बताएं बात तो किसने सुन बनाया? रहे ना, वो मैं जो खान साहब के
وہاں پہ وہ گھر کے پاس پل کس نے بنایا؟ افتتاح کر وہ وہاں پہ رہے ہیں اور کام یہاں پہ. اتنا تو حق بنتا تھا ان کا. دیکھیں کام شروع ہو رہا ہے. ان کے گھر کے پاس پل یہ 60 سالوں میں نہیں بنا. ایک بریک خان صاحب گھر جا رہے ہیں وہ بھی میں نے بنائی. بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر. جی ناظرین, وقفے کی بات تو پھر آپ کو کہیں گے. خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی, اور اسلام آباد کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے اسلام آباد کے اندر, ایک دفعہ پھر جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے ان سے جو اسلام آباد کی لوکل لیڈرشپ ہے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی, جب وہ انتخابات لڑیں گے, جیتیں گے اور ان کے مسائل کو حل کریں گے. اسلام آباد کے اندر لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو CDA کا ادارہ ہے وہ شہر کے اندر تو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے, لیکن اسلام آباد کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ دیہی آبادی پر مشتمل ہے, اور دیہی آبادی کے جو لوگ ہیں وہاں پر مختلف سوسائٹیز بھی بن چکی ہیں, وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آباد بھی ہیں. ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں, ان کو پانی پینے کو میسر نہیں ہے, صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے. عامر مغل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے. سر میں دیکھیں پانی پہ بعد میں آتا ہوں. ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ فلانے منصوبے کا خواب بھی ہم نے دیکھا ہے, فلانے کا بھی خواب تو سارے آپ نہیں دیکھے ہوں گے, تعبیر PTI نے کی ہے. اس سے پہلے آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں 5 سال, اس سے پہلے 5 سال یہ رہے ہیں, آپ ہی پچھلے 30-35 سال سے باریاں بدل رہے ہیں. آپ نے باراکو فلائی اوور کا خواب دیکھا, تحریک انصاف نے 2018 میں پورا کیا, علی عوان نے آ کے. آپ اپنے گھر کے قریب ترین پل نہیں بنا سکے پچھلے 60 سالوں میں, وہ خواب علی نواز عوان نے پورا کیا, آپ کے گھر کے قریب پل بنا دیا. تنقید کا نشانہ بنتا ہے کہ وہ میں نے اپنے لیے بنایا. نہیں, وہ پوری آبادی کا تھا, پوری آبادی کا تھا, آپ نہیں بنا سکے. اچھا ذیشان صاحب پچھلے 60 سالوں سے خواب دیکھ رہے تھے کہ مرغلہ روڈ بنے گا, تحریک انصاف نے ان کا خواب فائدہ ان کو ہوا ہے ویسے اس کا. نہیں, میں یہ دیکھیں آبادی کو پورے ایریا کو فائدہ, لیکن اس خواب کو سن لینا جی, میں کہہ رہا ہوں نا جی, خواب انہوں نے دیکھا تھا, پورا تحریک انصاف نے کیا. میں اس کی فنڈنگ بتا دوں. چلے جی, میں اس پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں, یہ فنڈنگ بتا دیں, انہوں نے کی ہے جو پروجیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر 2018 سے 2022 کے بٹوین ان کی فنڈنگ نہ ہوئی, میں سب کی کر رہا ہوں نا جی, کیوں سنجانی والا. سنیں جی, میں پروجیکٹ بتا رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں دونوں بھائیوں کو. میں آپ کو راول ڈیم فلائی اوور, PWD فلائی اوور, باراکو فلائی اوور, مرغلہ روڈ کا اور 10th ایونیو کا اگر فنڈنگ 2018 سے 2022 میں ہوئی ہے تو انہیں ماننا پڑے گا کہ خواب انہوں نے ہی دیکھا تھا, تعبیر PTI نے اس کی پوری کی ہے. اگر یہ ثابت نہ کر سکے اس سے پہلے اگر فنڈنگ ہوئی ہے, میں مان لوں گا آپ کے پروگرام میں آگے مجھے غلطی ہوئی تھی, یہ بھائی مانے کہ ان کے لیے فنڈنگ تحریک انصاف نے کی ہے, ان کی امپلیمنٹیشن تحریک انصاف نے شروع کی ہے. میں نہیں کر سکے بغیر کسی اس کے ظاہری بات ہے. اسلام آباد سے 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں جس کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کے تینوں ممبران تھے. میں ان کو ذرا جواب دے دوں, یہ جو PWD اور یہ اتنی دیر سے گانا گائی جا رہے ہیں نا, تو خواب تو مشاہدہ آپ نے دیکھا ہے نا, تعبیر کس نے پوری کرنی تھی. یار بات سن لیں نا, سگنل فری کوریڈور کا انوگریشن اور فنڈ جب انٹیریئر منسٹر تھا چودھری نثار, اس وقت اس کا انوگریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے یار, کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا سگنل فری کوریڈور جس کو یہ کہتے ہیں نا, عمر صاحب نے کٹ لگایا تھا کہ یہ نہیں ہوگا, نہیں بجٹ پیش کر کے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی حقیقت والی سائڈ پہ چلے جائے, مطلب وہ میرا بھائی میں آپ لوگوں کو, آپ دیکھیں ٹینڈر ہوا تھا فنڈنگ کی, میں آپ لوگوں کو یہاں پر پھر یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا فوکس اسلام آباد ہے. سر جی, ہم لوگ آپ لوگوں کو بلاتے رہیں گے لوکل باڈی انتخابات کے دوران بھی, اس سے پہلے بھی. بڑے اچھے پروگرام کیے ہیں شہر تو اس شہر سے ہم لوگ ظاہری بات ہے ہمارا اسٹیک ہے. میں مغل صاحب کو ذرا بات کی ذرا ان کو وضاحت کر دوں. یہ پہلا ٹھیکہ سینیٹر بادینی صاحب کے پاس تھا مرغلہ روڈ کا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کام نہیں کیا, انہوں نے CDA سے جب کیا, CDA نے بار بار نوٹس دینے کے باوجود انہوں نے کام نہیں کیا کیونکہ وہ ان کا فنڈ بلو ریٹ تھا ان کا کافی زیادہ. اس کے بعد جب یہ دوبارہ اگر ہوا ہے تو یہ اسی ٹینڈر پروسیس کا حصہ تھا, کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہی کرتی ہے, لیکن یہ کام شروع انہوں نے نہیں کروایا. اور انہوں نے البتہ اس میں کافی خامیاں یہ رکھی ہیں. میں شہر میں رہتا ہوں, بائی گاؤں ہے ہمارا, انہوں نے پھنس گیا, یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے نہ, اس میں انہوں نے ہمیں راستہ دیا کہ آپ اتر سکتے ہیں, چڑھ سکتے ہیں. ابھی تک ہم منتیں ہی کر رہے ہیں CDA کی. اور آپ نے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ چیئرمین CDA کو وزٹ بھی کرایا وہاں کہ ہمیں, انہوں نے کہا جی جو پچھلی گورنمنٹ کر گئی ہے اس نے تو راستہ نہیں چھوڑا آپ کا.
انہوں نے سیدھا سیدھا روڈ انہوں نے کوئی حل نکال کے دیا ہے، کوئی راستہ بنا اب کے؟ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جی، الحمدللہ ہماری بات ہوئی ہے اپنی گورنمنٹ سے بھی، اور ہم نے سی ڈی اے سے بھی ریکویسٹ کی ہے. ابھی انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو اس کی اپروچ بھی دیں گے اسلام آباد شہر کی طرف، اور اس کا باقاعدہ اسمارٹ انٹرچینج بھی بنا کے. اچھا میرے پاس پروگرام میں وقت کم ہے، لیکن میں آپ سے تینوں سے یہ جاننا چاہوں گا، فیڈرل کیپٹل ہے، یہاں پر بلدیاتی انتخابات اگر ہو جاتے ہیں دوبارہ سے، اور کوئی بھی اگر جماعت یہاں پر حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے، تو آپ کو کس قسم کے اختیارات چاہیے؟ تینوں سے یہ میرا سوال ہے کہ کیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شہر کی بہتری کے لیے کام کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس مکمل اختیارات ہیں، ظاہری بات ہے ان کے پاس تمام تر مشینری بھی ہے، فنڈز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، ساری چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں شہر کے اندر. لیکن جن جگہوں کا ذکر میں نے کیا اور جن علاقوں سے جن یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے وہ دیہی علاقے ہیں، دیہی اور شہری علاقے میں یہ میرے بھائی بات کیسا آپ کو نظام چاہیے آپ کام کر سکتے ہیں؟ بل لایا تھا، آرڈیننس لایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سکولز کے تمام بچوں نے، پیرنٹس نے، سٹافز نے، ہاسپٹلس کے ڈی چوک میں احتجاج کیا، ٹھیک ہے، انہی کے بل پہ کیا میں نا. وہاں سے پروگرامز کی ہیں. آپ نے پروگرام کیے ہیں. مطلب میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور جب مجھے کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے اس پروٹیسٹ میں آئیں، میں نے کہا یار میں ویسے آؤں گا، میں اس پروٹیسٹ کی حمایت نہیں کرتا. اس کی وجہ میں نے کہا جو لوکل باڈی الیکشن ہوں گے، لوکل باڈی کا جو میئر ہوگا، جو ہوگا چیئرمین ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. یہ کون سی بات ہوئی کہ الیکشن کنٹیسٹ وہ کرتے ہیں اور ان کے پاس اختیارات ہی نہیں. لیکن میں نے اس وقت، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس پروٹیسٹ میں شریک نہیں ہوتا، کہ اگر لوکل باڈیز الیکشن اسلام آباد کے ہوں اور با اختیار ہونا چاہیے تاکہ عوام کے مسائل اس کی دہلیز پہ حل ہو سکے، با اختیار ہونا چاہیے. آپ کو کس قسم کے اختیارات چاہیے؟ میں بالکل، کیونکہ آپ کبھی کمشنری نظام میں پھنس جاتے ہیں، کبھی چیئرمین سی ڈی اے کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں. اگر لوکل باڈیز انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو ایم سی آئی کے پاس تو کہتے ہیں کہ کچھ ہوتے نہیں، کہ سر کدھر ماریں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس ایکٹ کے تحت الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی خاص اختیارات نہیں ہیں، اور یہ آلریڈی ایکسرسائز کر چکے ہیں ذیشان شاہ صاحب. تو اب دیکھیں اس وقت بال ان کے کورٹ میں ہے. جب بال ہمارے کورٹ میں تھی ہم نے اس کا ایک بہترین ایکٹ بنایا تھا، اور پنجاب میں اور کے پی میں وہی ایکٹ ہے. اچھا نہیں، دونوں کام اکٹھے تھے شاہ صاحب، دونوں کا. جب پروٹیسٹ ہوا آپ نے ہفتے بعد اس کا ٹائم دے کے آپ نے چلے میں دیکھیں یہ سن لیں تھوڑا سچ بولنا سیکھ لو شاہ صاحب، سن لیں. ہم اس پہ ایک پروگرام رکھ لیں جی. میں آپ کو پروف لا کے دوں گا کہ تحریک انصاف نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا وہی ایکٹ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، وہ اس کو واپس لے لیا. لیکن منظور کس وجہ سے نہیں ہوا، لیٹ ہوا، جلدی ہوا، جو ہوا وہ تو ظاہری بات ہے کہ تینوں ایم این اے تو آپ کے تھے. لیکن اس وقت جو الیکشن ہے وہ ہو رہا ہے جو 2015 کا ایکٹ ہے اس کے تحت، تو اس کو بالکل اسٹرینتھن کرنا چاہیے. جو 4 دن کی ان کی گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے، جہاں اربوں روپے 1100 ارب معاف کروایا یار، ایک اس قانون کو اسٹرینتھن کر لو، اس میں جائیں، جو اس میں امینڈمنٹس کریں اس میں کوئی اس کو اسٹرینتھن کریں. اور کوئی تو 200-400 ارب کا رہتا ہوگا کھانچا جس کو آپ نے حلال کرنا ہوگا، اس کے ساتھ یہ بھی کر دیں. کیسر بھائی اس کے ساتھ یہ بھی کر لیں. 3.5 سال میں آپ سے کچھ نکلا نہیں ہے. گورنمنٹ آپ کی، ادارے آپ کے، کوئی کرپشن تو ثابت چلو اسمبلی میں آ جائے نا، بیٹھ کے باقی بات کر لیتے ہیں نا کہ لوکل باڈی کو کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو میاں صاحب کو سزا کیسے ہوئی ہے؟ آپ کون سی سزا ہوئی ہے؟ وہی سزا ہوئی ہے جیسے وہ بھاگ کے معافی مانگ کے آپ لوگوں نے خود ملک سے فرار ہو گئے. یہ مسئلہ بن رہا ہے گورنمنٹ چلانا. اچھا وہ سزا تو بڑی زیر بحث ہے ویسے، کہ معاملہ تھا پاناما کا اور گورنمنٹ پہ ایف آئی اے آپ کا سارا کچھ آپ نے خود نہیں، وہ تو سزا ظاہری بات ہے ڈسکس. اس نے معافی مانگی ہے، اس نے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیا ہے کہ مجھے میری پتہ نہیں کیا کون سی حالت ہے، مجھے اللہ کا واسطہ ہے باہر جانے دیں. تو وہ اس لیے باہر گئے ہیں اور باہر جاتے ہی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو آپ ایسے تو آپ شاہ صاحب کریں. اور ویسے میں ایک بات کہوں، ان کے لیڈر ماشاءاللہ اتنے دلیر ہیں، ہمیشہ 1 لاکھ کلومیٹر دور بھاگ کے نہ اعلان جہاد کرتے ہیں. ملک میں رہ کے کبھی نہیں کیا انہوں نے. تو عمران خان تو ادھر کھڑا ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے. بھاگا تو دیکھیں عمران خان نہ ان کی طرح ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، نہ ان کی طرح جیلی بیمار بن کے ملک سے باہر بھاگا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے. ڈٹ اس شہباز، دیکھیں شہباز گل پہ تو آپ نے ظلم کیا ہے، شہباز گل پہ تو آپ نے ظلم کیا، لیکن میرا لیڈر نہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، نہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہوئے اور وہ ملک سے بھاگا ہے. ڈٹ کے کھڑا ہے میدان میں، سینہ تان کے کھڑا ہے اور للکار کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں مانتا ہوں آپ کو. بخاری صاحب آپ کے لیڈر نہیں ہمارے لیڈر ویل چیئر سے اتر گئے ہیں. میری بات سن لیں، 11 سال قید کاٹی ہے،
ٹھیک ہے سارا ٹوپی ڈرامہ آپس ٹوپی میں ڈرامہ اب لیکن اب سامنے آ گئے ہیں. بھائی میں آپ کو ٹھیک کیا غلطی؟ میرے مغل صاحب میں آپ کو یہاں پہ ساری فیسیلیٹیشن دیتا ہوں, شاہ اس صاحب کمرے ٹھیک سے کیا آپ نے غلطی؟ باہر نہیں نکلنا. شاہ صاحب سزا ہوتی ہے, میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اگر میں نے کوئی تھوڑا ایک منٹ اگر میں نے کوئی 50 پروگرام میں رن وقت کھایا ختم ہو ہوگا چاہتا تو ہے میں گزار لوں سید گا. ارشاد نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ جی, آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. عامر مغل صاحب مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف سے, آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. سید سبت الحیدر بخاری صاحب آپ انچارج ہیں سینٹر سیکریٹریٹ اسلام آباد پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آئے. ناظرین ہماری کوشش تھی کہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ تمام تر جو لوگ ہیں یہ ذمہ دار لوگ ہیں, یہ اپنی جماعتوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور یہ اسلام آباد کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور یہ اسلام آباد کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر ہم لوگ بلدیاتی انتخابات کو بھی ڈسکس کریں گے, اس نظام کو بھی ڈسکس کریں گے اور اسلام آباد کے مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے. اپنے میزبان کیسر خان تنوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.